अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो वील स्टार्ट इंशाल्लाह सूरह अल अनाम और आयत नंबर 97। और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके ज़रिए से खुश्की और तरी के अंधेरों में राह पाओ। अब सितारों से हम राह कैसे पा सकते हैं? सितारों, आपको पता है कि जो आर्मी वाले भी होते हैं और बहुत सारे जो लोग जो हंटर्स भी होते हैं उन्हें चीज़ सिखाई जाती है कि सितारों को देख के, नॉर्थ स्टार से देख के स्पेशली आप अपना रास्ता कैसे ढूंढो। ये हम अब कर रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में कुरान पाक में लिख दिया है कि खुश्की और तरी के अंधेरों में रास्ते पाओ। इवन जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं वो भी अब तो उनके पास आ गई हैं कुछ इस तरह की मैग्नेटिक नीडल्स वगैरह आ गई हैं, लेकिन एक टाइम था कि ऐसी नीडल्स उनके पास नहीं थी। तो वो उस वक्त सिर्फ सितारों से, आसमान के सितारों से वो देखा करते थे कि उन्होंने किस तरफ जाना है। और अक्सर लोग इसके ऊपर भटक भी जाया करते थे जब बादल आया करते थे। तहकीक हमने अपनी आयतें उन लोगों के लिए खोल कर बयान कर दी हैं जो कि इल्म रखते हैं। अच्छा, सितारों की पैदाइश के मुतल्लिक जो है वो कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में ये इरशाद नकल किया है कि हमने आसमान को चिरागों से आरास्ता किया। सूरह मुल्क के अंदर उन्होंने फरमाया है। ताबी जलील हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन सितारों की पैदाइश के ना 3 मकासद हैं। सितारों की पैदाइश के क्या मकासद हो सकते हैं? सितारों की पैदाइश के मकासद क्या हो सकते हैं? नंबर 1, आसमान कितना खूबसूरत लगता है। मुझे पता है कि मैं जब अपने फार्म हाउस या किसी हिली एरिया पे जाती हूँ और मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, मैं सितारे देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे लाखों करोड़ों जो है वो जुगनू लाइटें खूबसूरत से बल्ब अल्लाह ने रोशन कर दी हैं। और हम जितने मर्जी बल्ब लगा लें, हम सितारों की तज़य्युन का या उनकी डेकोरेशन का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जो सितारे हैं उनको मिसाइल की तरह शैतानों को भी मारा जाता है, और जिसको हम मेट्रियोट्स कहते हैं, जिसको हम शहाब साकिब कहते हैं, कि जब शैतान जो है, ये भी अलमियात से है कि कुछ लोग जो होते हैं ना आलिम, आप आलिमों के पास जाएं, वो आपको आपका बता देते हैं कि भाई ये आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया, उसने कहा जी मैं तो गैब का इल्म जानता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अच्छा बैठो, मुझे बताओ कैसे जानते हो। उसने कहा ये आप ना कंकर उठाएं, ये अपने पीछे ले जाएं और आप ना कुछ कंकर हाथ में पकड़ लें और मैं बता दूंगा कितने कंकर हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ। वो पीछे हाथ में लेके गए, उन्होंने कुछ 4-5 कंकर पकड़ लिए और उन्होंने ऐसे किया। तो वो कहता अच्छा तो ये ना आपके जितने भी कंकर थे उसने एग्जैक्ट बता दिए, 4 या 5 थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा ये तो इसने बिल्कुल सही बता दिया, ये कौन सा इल्म होता है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब तो मुझे दोबारा बताओ। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने दोबारा हाथ पीछे लेके गए और बगैर गिने कंकर उठा लिए। इवन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु डिडंट नो कि वो कितने कंकर हैं। तो जब उन्होंने इससे पूछा वो फिर ऐसे चुप हो गया और सोचना शुरू हो गया। फिर कहते नहीं अब मुझे नहीं पता। उसकी वजह यह है कि ये जो लोग आलिम वगैरह होते हैं ना, जब आप उनके पास जाएं और वो कहते हैं जी हमें तो सब कुछ पता है, हमारा एक हमजाद होता है, हर इंसान के साथ एक शैतान अटैच होता है। और वो जो शैतान है वो चूँकि हमारी सारी चीज़ों को जानता है, हमारी जो ज़िंदगी में जो हमें पता है वो शैतान को भी पता है। तो वो जो शैतान उन्होंने काबू किया था उस शैतान से कम्युनिकेट कर लेता है। इसी तरह कुछ शयातीन जो हैं वो आसमान से ख़बरें लेकर आते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो फरिश्ते आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो उन शैतानों को, शयातीन को भगाने के लिए भी जो है वो सितारे जो है वो ऐसे फरिश्ते फेंकते हैं उनके ऊपर। और लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट माई लाइफ। मैंने आज तक शूटिंग स्टार नहीं देखा। मुझे याद है मैं बचपन में ना बड़ी देर ऊपर बैठा करती थी, आसमान की तरफ देखा करती थी, लेकिन आई हैव नेवर सीन अ शूटिंग स्टार। बड़े लकी हैं जो कि देख लेते हैं। और तीसरा जो उनका ये है कि सितारों का तीसरा क्या, पहला हो गया कि आसमान की खूबसूरती, दूसरा हो गया शैतानों को मिसाइल की तरह मारना, और तीसरा ये हो गया कि मुसाफिरों को रास्ता तलाश करने में मदद मिलती है सितारों से। और हमने अपनी आयतें उन लोगों के लिए खोल कर बयान कर दी हैं जो इल्म रखते हैं। अब खोल कर बयान कर दिया, उसके बावजूद अगर हम वो आयत ना सुने तो फिर तो हम मुजरिम हुए ना। इसीलिए मैं आपको कुरान पाक आपके साथ बैठ के पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, बातें करती हूँ। मेरी बिल्कुल कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं किसी को, आप सब मेरे से बेहतर होंगे, लेकिन चूँकि फ़हम थोड़ा सा बढ़ गया, कुरान पाक में इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा था, इसलिए मैं बता सकती हूँ। और वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, बस हर एक के करार पकड़ने की एक जगह है और उसके सौंपे जाने की जगह। तहकीक हमने अपनी आयतें लोगों के लिए खोल कर बयान कर दी हैं जो समझ रखते हैं। अल्लाह बार बार ये बात रिपीट करता है कि आयत खोल कर बयान कर दी है। इसका मतलब अल्लाह कहते हैं भाई खोल कर बयान कर दिया, आओ आगे पढ़ो मेरे बंदे, आओ आके पढ़ो कि मैंने क्या लिखा है। आओ अपनी ज़िंदगी की तस्सीह करो, आओ अपने गम गलत करो, आओ अपनी खुशियाँ दुबाला करो। किस में? आयत के अंदर, उनको समझने में, उनके पढ़ने में।
اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن میں سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم نے سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ایک ایسا شعبہ ہے نیوٹریشنز کا، مے بی میں ان کا نام کوئی غلط لے رہی ہوں، لیکن ایک ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اور ہر پھل کے اندر اپنی خصوصیات ہے۔ اس میں جتنے پھلوں کے نام لیے گئے، زیتون ایک بہت اسٹرانگ، اٹ از ایون یوزڈ ان میڈیسن، ہیئر، انار سے خون بہت بڑھتا ہے، کھجور کے اندر اتنی پار ہوتی ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کھائیں، کھجور کھائیں تو آپ ماشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، اس کے اندر سے ہم نے پھلوں کے گچھے بنائے، اور چونکہ اس ٹائم پر باٹنی نہیں تھی، اس ٹائم پر میڈیکل سائنسز نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، پھر بھی اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن خصوصیات جدا جدا ہے، اور جب درخت پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو۔ یہ جو پوری کائنات ہے یہ غور کرنے کی کائنات ہے، غور کرنے کی جگہ ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کہ ہم غور پتہ کس پہ کرتے ہیں؟ اچھا زلزلے کیوں آتے ہیں، اچھا فلانا کیا ہوتا ہے، ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے جو اچھائیاں ہیں۔ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے ہم غور کرتے ہیں کہ سونامی کیوں آتے ہیں۔ آپ اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ غور نہ کریں، آپ باہر بیٹھ کر صرف ایک درخت کا کوئی آپ شگوفہ سے دیکھ لیں، شگوفہ جیسے میں آپ کو بلکہ کل دکھاؤں گی بھی، میرے باہر نا انگور لگے ہوئے ہیں، بہت سارے انگور لگے ہیں، گچھے کے گچھے، اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے انگور لگے ہوئے، اتنے بھی ہوں گے، بالکل ایسے لگتے جیسے ڈال کے انگور ہے۔ پھر وہ بڑے ہوں گے، بڑے ہو کر پھر ان کے اندر بیج آئیں گے، پھر ہم ان کو کھائیں گے۔ اب بیج جو ہے انگوروں کے اندر، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں، کس پہ غور کر لیتے ہیں۔ آپ جاندار چیز تو نہیں کھا سکتے نا، ہمارا دل خراب ہوتا ہے کہ ہم کوئی جاندار چیز کھائیں گے، ہم جاندار تو نہیں چیز کھاتے نا۔ وہ بیج اس وقت بالکل بے جان سے ہوتے ہیں، جب آپ نے ان بیجوں کو زمین میں ڈالا پھر ان کے اندر جان آئی اور جان سے ایک نیا پودا بنا۔ تو یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں میں نے قرآن پاک میں لکھی، کچھ پہ خود غور کرو۔ اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ وہ پاک ہے ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ ابلیس بھی جو تھا وہ ایک جن تھا، جن انسانوں سے پہلے کی قوم ہے، اور جن ہوتے ہیں ہم میں سے بہت سارے جو پیپل ہے نا، وہ دے جسٹ مے بی دے وانٹ ٹو کنکر دے فیئر اور وٹ ایور دا ریزن مے بی، وہ جنوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ اور مجھے بڑے ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا جو بڑے ماڈ اسکواڈ ہوتے ہیں نا، جو اور اسپیشلی جب انسان پیسہ ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، what the hell is I don't care about جن۔ گھوسٹ کے بارے میں I won't comment، مجھے بھوتوں کا نہیں پتا، بٹ جنوں کا چونکہ سورہ جن ہے قرآن پاک میں، جنوں کا ذکر بھی آیا اور جن فیل بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ادھر جائیں تو ایک وادی جن ہے، اگر مکہ کی طرف جائیں تو آپ کو وہاں پر آپ کو ڈر لگتا ہے وادی جن سے، آپ کو فیلنگز ہوتی ہیں۔ آپ کبھی اکیلے کسی جگہ پر چلے جائیں، آپ کو ایسا لگے گا جیسے میرے ارد گرد کوئی ہے، کوئی میری دیکھ رہا ہے، کوئی میری بات سن رہا ہے۔ تو دے ڈو ایگزسٹ، اور جو چیز ہمیں اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا۔ اور جب جن اللہ نے ہی تخلیق کیے تو تم نے اللہ کی بیٹے بیٹیاں بنا دیے کہ بیٹیاں ہیں، یہ بیٹے ہیں۔ بلکہ فرشتوں کو تو ایک قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ جو ہو اے بندے، اپنے لیے تمہیں بیٹے پسند ہیں، فرشتوں کو تم نے میری بیٹیاں بنا دیا۔ تو ہمیں جو ہے ان چیزوں پر دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا، اگر جنوں کا ذکر ہے تو جن ہیں۔ وہی آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں، ایون ہم پلانٹس میں دیکھیں، ایون ہم فروٹس میں دیکھیں، ایون ہم اینیملز میں دیکھیں، ریپٹائلز میں دیکھیں، تو نر اور مادہ جو ہے دونوں کا ضروری ہوتا ہے کہ وہ نر اور مادہ، میل اور فیمیل کے بعد آف سپرنگز، اولاد پیدا ہوتی ہے۔ صرف میرا خیال ہے ارتھ فارم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ہی نر و مادہ ہوتا ہے۔ کچھ پلانٹس بھی ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی پولن گرینز جو ہیں وہ میل اور فیمیل جو بھی ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے، باٹنی اتنی نہیں میں نے پڑھی، لیکن there has to be a male and female, there has to be a negative and positive۔ بٹ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی میری تو کوئی بیوی نہیں ہے،
تم مجھے کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ کہ میری اولاد ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، اور اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اب یہ بڑی ایک تھاٹ فل آیت ہے کہ اللہ کی حقیقت کو ہماری آنکھیں نہیں پہنچ سکتی۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم اللہ کی، میں بتاؤں کہ اس وقت اس کمرے میں جتنی چیزیں، مجھے سامنے شہد نظر آ رہا ہے، یہ وڈ کی ٹیبل پڑی ہوئی ہے، یہ بھی درختوں سے بنا ہوا کاغذ ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم ایک حساب کرنا شروع کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ وی کین ناٹ ڈو اینی کمپیوٹر، اینی بگ سافٹ ویئر، اینی بڈی، اینی بگ کمپنی مجھے بتائیں کہ وہ ایک لسٹ بنائے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی حقیقت تک ابھی بھی ہماری نگاہیں کیسے پہنچی ہیں؟ اتنی گلیکسیز ہیں، سمندر کے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ہم نہیں پہنچ سکے، اللہ نے بنایا نا۔ سمندر کی ایسی بہت ساری گہرائی ہیں جہاں پر انسان نہیں پہنچ سکا۔ آسمان میں میرا خیال ہے کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہماری، تو ہم تو پہلی گلیکسی کو دیکھا، باقی وی جسٹ ٹیل دیم دے آر دیئر، وی جسٹ فیل دیم، جو کہ ہم تو ابھی بڑے اپنے وہ ایسٹرونومی کی چیزوں سے، اور ناسا نے ابھی بڑی بڑی دوربینوں سے اندازہ لگایا، سیٹلائٹ سے اندازہ لگایا کہ اور یونیورسز ہیں۔ قرآن پاک نے تو بغیر کسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ نے بتا دیا کہ بھائی بہت ساری دنیایں ہیں، تم تو اتنے سے ہو، اتنی چھوٹی سی حیثیت ہے تمہاری۔ اچھا، اب ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، ہم نگاہوں کو پا لیتے ہیں، وہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے۔ نگاہوں کو پا لینا کیا ہے؟ نگاہوں کو پا لینا یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ اکثر جو انسان بھی بات کرتا ہے نا، اگر وہ آپ کی کبھی کرو گے نا، ماشاءاللہ تمہارا گھر بڑا خوبصورت ہے، آنکھوں میں حسد ہوگا، وہ نظر آتا ہے، پڑھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے او تم تو میری جان ہو، مائی ڈارلنگ فرینڈ، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کی آنکھوں کے اندر اس کی سچائی ہے، وہ سچائی ہم نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ سچائی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ ہماری آنکھوں، ہمارے دل، ہماری ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے ہیں، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ میں امت کی، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض امت کی باتوں میں، بڑا دل خراب ہوتا ہے، میں کہتی ہوں یا اللہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کس جگہ پہ پہنچ گئے۔ میں بڑا شکوہ کرتی ہوں، مجھے بڑا، سچی بتا رہی ہوں، مجھے دل سے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کبھی امت کے اوپر۔ لیکن میں جب یہ دیکھتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو صرف پیغام دیا، قرآن دیا، سمجھایا، سیرت نبوی دی، محافظ نہیں ہے، جس نے جو کرنا ہے وہ کرے گا۔ اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کافر یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ہم ان پر حقیقت کو واضح کریں۔ اے نبی، آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دیں۔ مشرکین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشرکین کا مطلب ہوتا ہے شرک کرنے والے، اللہ کے سوا بہت سارے۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے نا، وہ پھر ایک کو نہیں شریک کرتا، وہ بڑے سارے بت بنا لے گا، وہ بڑے ساری اپنی وہ کر لے گا۔ اور میں ہمیشہ ایک کویسچن کرتی ہوں، چونکہ بہت سارے ہندو بھی میرے ساتھ میرا یہ لیکچر سنتے ہیں، میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم مسلمان، میرے سے ایک دفعہ کسی ہندو کی بات ہوئی، سندھ سے انہوں نے مجھے فون کیا، کسی مینیجر کو کیا، میرے سے بات کی، انہوں نے کہا آپ بھی تو خانہ کعبہ کو وہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے، تو ہمارے پتھر کے دیوی دیوتا آپ کو کیوں نہیں پسند آتے؟ تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا میرے بھائی، ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، ہم پتھر سے نہیں مانگتے، ہم خانہ کعبہ میں جا کر اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو ہم اللہ نہیں مانتے، نعوذ باللہ، خانہ کعبہ کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ تو ہم نے کون سی ایسی چیز ہے مسلمانوں کی جس کی ہم قرآن پاک کی عبادت نہیں کرتے؟ ہم قرآن پاک کو آخری الہامی کتاب سمجھتے ہیں، ہم اس کو غور کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے نظریے سے اپنی زندگی سیدھی کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی ایسی چیز کی عبادت، ہم کسی ایسی چیز کا مطلب، ہم مسلمان سوائے اللہ کے، اللہ جو نظر نہیں آتا، اللہ جو ان ساری چیزوں سے برتر ہے، بڑھ کر ہے اور اوپر ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب
ایک میں بات بتاؤں آپ کو, یہ بات مجھے پہلے بڑی کنفیوژن سی ہوئی تھی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا, وہ شرک ہوتا ہے, وہ گناہ ہوتا ہے, وہ مرڈر ہوتا ہے, وہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی مرضی. اور جب آپ کبھی کسی گناہ سے رک جائے نا, تو آپ اللہ کا بہت شکر ادا کریں, کیونکہ جو گناہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو اس گناہ کی طاقت دے دیتا ہے. یہ بات بہت سمجھنے والی ہے. یہ بات میں نے بڑی مشکل سے سمجھی, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو تھوڑی سی آسانی سے سمجھ لیں کہ اللہ جس کو گناہ کی طاقت نہیں دیتا, اللہ اس پر احسان کر رہا ہوتا ہے. اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کے, جنہیں یہ اگلی آیت بھی بہت ضروری آیت ہے اور آخری میں یہی کروں گی, اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کے جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو, پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے. اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے, پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے, پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی امت, ایک تو امت ہم تو جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ بھائی جو کیلے ہیں, جو اسٹرابیریز ہیں, یا جو گندم ہے, یہ ڈالروں میں نہیں آتی. ڈالر کے ریٹ بڑھنے سے ان کے ریٹ پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے اندر کی خباثت, ہمارے اندر کی کمینگی, اور ہمارے اندر کا سود خور جو انسان ہے نا, وہ ان کے ریٹس بڑھاتا ہے. آپ کے ملک میں اگ رہی ہیں یہ سبزیاں, ملک میں اگ رہے ہیں یہ پھل, اور ان کی قیمت رمضان المبارک کے مہینے میں, ایک ایسا مہینہ امریکہ میں سیلز, یورپ میں سیلز, کینیڈا میں سیلز, مڈل ایسٹ میں, سعودیہ میں, ایوری ویئر, مسلم نان مسلم, مسلمان ملکوں میں تو سیل ہوتی ہے, نان مسلم ممالک کے اندر سیل ہوتی ہے. شرم کرو مسلمانوں. پتہ نہیں تم لوگ کیا. میرا ایک رابی پیزا دا ویمن سٹور ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کولوفیل میں تضاد, تو کسی دن چلے جائے گا رابی پیزا دا ویمن سٹور پہ. اس پر آپ کو امپورٹڈ چیزیں جو بڑی بڑی شاپس پہ 800-900 روپے کی ملتی ہیں, وہ ڈالر شاپ سے بھی سستی مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ رمضان ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.